Today's verse is from chapter 2, verse 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. English translation. It is made lawful for you to go in unto your wives on the night of the fast. They are a garment for you, and you are a garment for them. Allah knows that you have been acting unjustly to yourselves, wherefore He has turned to you with mercy and afforded you relief. So you may now go in unto them and seek what Allah has ordained for you, and eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread of the dawn. Then complete the fast till nightfall, and do not go in unto them while you remain in the mosque for devotion. These are the limits fixed by Allah, so approach them not. Thus Allah make His commandments clear to men that they may become secure against evil. Yesterday we have started with this verse yesterday, and we have completed the first phrase of this verse, which is regarding the relationship between husband and wife. Allah, on His commentary, Allah carries on with His verse with the clause that the white thread becomes distinct from the black thread of the dawn. In the commentary, it is said that it does not refer to the thread made of yarn, but to the streak of light that appears along the eastern horizon at the time of dawn. The verse enjoins that from dawn till sunset, Muslims should abstain from food and drink and intercourse while fasting. But they are free to have recourse to these things between sunset and dawn. At places where days and nights are unusually long, near the poles, calculation should be made for the purpose of fasting on the basis of average condition.
In such a case, day and night would each be supposed to be of 12 hours. The clause, while you remain in the mosque for devotion, refers to the practice of itikaf which is observed by remaining in the mosque night and day during the last 10 days of Ramadan. During these days, the devotee who decided to observe itikaf is not to leave the mosque except from human necessity, to answer a call of nature. He enters the mosque on the morning of the 20th of Ramadan, which is according to the Sunnah, and abides there until the end of the month, fasting from daybreak to sunset and occupying himself in prayer or recitation of the Quran or other religious study or meditation. Regarding the matter of the white thread becomes distinct from the black thread, that means that during the time of the Holy Prophet ﷺ, when Hazrat Bilal used to give the azan for Fajr prayer, few Sahaba would stand up, would finish Sari and would stand up and would go for wuzu. But the Holy Prophet ﷺ would tell them not to go and carry on their Sari. Even though the Bilal was giving the azan, but he said not to finish the Sari by the azan of Bilal. Here it is mentioned that when the night, when the darkness becomes a bit more clear, when we can see in the darkness a white thread, then, only then, Sari will end and the fasting will start. We have, Hazur Ibn Aziz has said that we have calendars from the Jamaat provided, timings provided by the Jamaat. That in that time, for example, Sari will end at today the timetable said that Sari will end at 4:11 in the night. This is what the Jamaat has provided as a timing, even though it is provided by the Jamaat, but Hazur has said that this timing is not always correct. And we should not follow the timing only, we should follow the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ, which is that to look outside and to see if in the darkness we can see the white thread. If we can see it, then we know Sari is over and the fasting time has started. This is the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ. Hazur has said that these things provided by the Jamaat is a kind of help for us to know when the Sari might end. But it will not surely end on the time provided by the Jamaat. Therefore, you should have this habit, follow the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ, which is very necessary because the Prophet Messiah came to bring back those Sunnahs of the Holy Prophet ﷺ. And therefore, we should follow the Sunnah and we should look by ourselves if we can see a difference between the night, if we can see the white thread in the night, in the darkness. This is what Hazur has said a few years ago in his sermon. To remember, timing provided by Jamaat is just a help for us that we know, okay, approximately in that time, Rosa is about to end, or Sari is about to end, or it means that we have only a few minutes left now. But to make sure that Sari time is definitely over now, we should go and look outside our windows and see if we see the white thread in the darkness. This is the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ, which we should follow. The Prophet Messiah ﷺ himself would fast, or would eat the Sari, even though the Azan would be called, he would still carry on with the Sari. Regarding itikaf, as you know, is the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ, and this Sunnah was also carried out after his demise by his wives as well. Regarding this phrase of itikaf, that when you remain in the mosque for the to complete the fast till nightfall and do not go onto them while you remain in the mosque for devotion. As the Muslims said that to have the relationship with the wife
is forbidden during the itikaf. Not only because someone is sitting for itikaf, but because he's sitting in the mosque. Here, God is explaining the status of the mosque, why we shouldn't go, why we should do. Obviously, it is common and very well known by us that we wouldn't do the certain thing. But again, just Allah is explaining us again the status of a mosque and why we should respect that. اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے: تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دی گئے ہیں. تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دی گئی ہیں. تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو، بس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی، لہٰذا آپ ان کے ساتھ بے شک ازواجی تعلقات قائم کرو اور اس کی طلب کرو جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے. پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے ازواجی تعلقات قائم نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے سحری کا، کہ سحری کب ختم ہوگی اور کب شروع ہوگی، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فرماتا ہے تو تم اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہیں صبح کی سفید داری سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے غلطی سے سیاہ اور سفید داغے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیے، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ ہمیں سفید اور سیاہ داغے میں فرق نظر نہ آنے لگے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیاہ اور سفید داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے ہیں تاکہ جب سیاہ اور سفید داغے میں فرق نظر آنے لگے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سن کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ اس کے نیچے خید الابیض اور خید الاسود دونوں آگے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس سے مراد تو صرف رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، ظاہری داغے مراد نہیں. اسی طرح بعض اور صحابہ نے بھی سفید اور سیاہ داغے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ ان کو دونوں میں فرق نظر نہ آ جائے. آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے. تب انہیں معلوم ہوا کہ خید الابیض اور خید الاسود سے سفید اور سیاہ داغے مراد نہیں بلکہ اس سے صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق مراد ہے. حضور اکرم سید اللہ تعالیٰ عزیز نے فرمایا اپنے خطبہ میں کچھ سال پہلے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینا شروع کر دیا کرتے تھے تو کچھ صحابہ جو ہے سحری کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے اور وضو کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کھانا جاری رکھو، بلال کی اذان پر کھانا نہ چھوڑ دیا کرو. وجہ یہی ہے جس طرح حضرت مسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر اذان کی سننے پر سحری چھوڑنے کی نہیں مراد لی وجہ، بلکہ وجہ جو ہے سحری چھوڑنے کی یہ مراد لی ہے کہ اگر
اندھیرے میں اندھیرے میں وہ صبح صادق نظر آ جائے، یعنی اندھیرا میں تھوڑی سی روشنی نظر آنی شروع ہو جائے، تو تب اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ عشاء کے وقت میں اور تہجد کے وقت میں رات جو ہے وہ کافی اندھیری ہوتی ہے، اس میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی بلکہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے، مگر اگر آپ فجر نکلیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی بھی ہے، اور اس روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب بالکل اندھیرا ہو تو اس وقت تک سحری کھانا جائز ہے، مگر اگر تھوڑی سی روشنی آ جائے تو سحری چھوڑ دینی چاہیے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جماعت کی طرف سے جو ہمیں ٹائمنگ جو مہیا ہوئی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ ٹائمنگ ہمیں اندازہ بتا دیتی ہیں کہ کب وقت شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ مگر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ اصل بات ہے، وہ اصل چیز ہے، اس سنت کو پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جو جماعت جو ہمیں ٹائمنگ دے رہی ہے وہ زیادہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اب کب وقت ختم ہو رہا ہے، مگر سنت کو سامنے رکھتے ہوئے خود دیکھ لینا چاہیے باہر جا کے کھڑکی سے باہر کہ اچھا اب جو صبح صادق ہے وہ نظر آنے شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آگے حضرت مسلم موت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کے متعلق اختلاف ہوا کہ آیات اعتکاف کی وجہ سے مباشرت ممنوع قرار دی گئی ہیں یا مسجد کی حرمت کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اعتکاف کی وجہ سے مباشرت سے نہیں روکا گیا بلکہ مسجد کے احترام کی وجہ سے روکا گیا ہے، جس کی طرف وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ مباشرت کی نفی اعتکاف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مساجد کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مباشرت جو ہے اس لیے جو کہ ہاں یہ بھی اور حدیث میں سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے آپ کا سر بھی پانی سے دھو دیا کرتی تھیں اور بالوں کو کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں۔ یہ بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بس اس جگہ مباشرت کی نہیں سے محض مخصوص تعلقات یا اس جسم یعنی جسم کو نہیں چھوا جاتا وہ مراد نہیں ہے۔ دل کا حدود اللہ ولا تقربوا سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ غلطی سے تمہارا قدم اللہ تعالیٰ کے محرم میں نہ جا پڑے۔ اس کی وجہ سے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں دور رکھنا صبر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اعتکاف اور روزے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے والے ہوں، اور جو باقی جو 15 دن رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اس کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی اللہ وبارک وسلم انک حمید مجید۔